अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद हनीफ खान, प्रोग्राम रीब्रांड पाकिस्तान के साथ। सो जाता है फुटपाथ पे अखबार बिछा के, मज़दूर कभी नींद की गोली नहीं खाता। जी जनाब, मज़दूर वाकई नींद की कभी गोली नहीं खाता और मेहनत करके मशक्क़त के साथ जब घर जाता है 2 वक्त की रोटी कमा के और लंबी तान के सो जाता है। आज यकम मई है और यकम मई के अंदर मज़दूर डे मनाया जा रहा है। बड़े बड़ी रैली निकल रही हैं, बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, मज़दूरों की शान में बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। मगर कुछ ऐसे मज़दूर होंगे जो आज बेचारे भूखे सो रहे होंगे, कुछ की दिहाड़ी नहीं लगी होगी, कुछ सोच रहे होंगे कि कल का क्या होगा। नाज़रीन, हम मज़दूरों के लिए तो बात तो बहुत सारी करते हैं, मगर मज़दूर के लिए कोई लाए अमल हमने आज तक हमारी गवर्नमेंट ने कोई इख्तियार नहीं किया। ना उनके लिए कोई इस तरह का कोई बंदोबस्त किया गया है कि अगर वो मज़दूर गवर्नमेंट जो मुलाजिम होते हैं वो तो रिटायर हो जाते हैं, मगर जो बेचारा डेली बेसिस पे काम करने वाला है वो बेचारा अगर जब बूढ़ा हो जाएगा तो उसका घर का खर्चा कौन चलाएगा। इस बारे में आज तक हमारी गवर्नमेंट ने नहीं सोचा, सोचना चाहिए। खैर, हमने अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं डॉक्टर शुजा, मशहूर स्कॉलर हैं और समाजी वर्कर भी हैं, और दूसरी बात यह है कि बहुत सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, मुख्तलिफ अखबारात में इनके तज्ज़िये छपते रहते हैं। तो आज हमसे इनसे बात करते हैं, मज़दूर डे के हवाले से ही बात करेंगे और पाकिस्तान की रीब्रांडिंग के हवाले से ही बात करेंगे, मुल्क में अदम इस्तेकाम के हवाले से और जो बढ़ते हुए मसाइल हमारे पाकिस्तान में होते जा रहे हैं उस हवाले से भी हम डॉक्टर शुजा से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शुजा। अच्छा शुजा भाई, आप आज यौम मई है और यकम मई के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखें हनीफ साहब, सबसे ज़्यादा इस्तेसाल तो हमारे माशरे में मज़दूर का हो रहा है, क्योंकि सरमायादाराना निज़ाम है। हम मज़दूर का गला काटते हैं, हम मज़दूर के साथ वो ज़्यादती कर रहे हैं अल्लाह की पनाह। पूरी दुनिया में काम करने वालों को आप उठा के देखें, घंटे के हिसाब से पैसे मिल रहे होते हैं। वो डेली की बुनियाद पे भी मिलते हैं, महीने की, हफ्ते की। आपके यहाँ क्या निज़ाम है भाई? फैक्ट्रियों में काम करने वाले 12,000 10,000 ठेकेदारी निज़ाम है, यानी फैक्ट्री का मालिक कोई पेन लेने को तैयार नहीं होता। उन्होंने चंद ठेकेदारों को पूरा ठेका दे दिया जाता है। अब थर्ड पार्टी यानी ठेकेदार, अब उसने लिए मालिक से 20,000 रुपये एक मज़दूर के काम करने, ठीक है। उसके बाद जनाबे वाला वो दे रहा है किसी को 12,000, किसी को 13,000, गरीब मज़दूर को उसका खून चूस रहा है। अच्छा, जो काम मज़दूर की मज़दूरी 30 से 40,000 बनती है, मालिक सबसे ज़्यादा खून चूस रहा है उसका, ठीक है। आप देख लें, यानी उसने 20,000 में ठेका ले लिया, 20,000 उसने मालिक ने बचाए, इधर 5, 6, 8,000 रुपये ठेकेदार ने बचाए। यानी एक तरफ अल्लाह ताला का फरमान है कि मज़दूर की मज़दूरी पसीना खुश्क होने से पहले दे दो। मुझे एक आदमी, एक फैक्ट्री बता दो कि जहां मज़दूर की मज़दूरी पसीना खुश्क होने से पहले मिलती हो। किसी की 1 महीने के बाद, 15 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद। तो सबसे पहले तो गैर शरई काम हम यही करते हैं मेरे भाई, और तरक्की याफ्ता ममालिक में डेली की बुनियाद पे घंटे के हिसाब से मिलते हैं। तो इस्लाम खुद पे तो वो अमल कर रहे हैं या आप कर रहे हैं? डॉक्टर शुजा, मुल्क में जो अदम इस्तेकाम है उसकी क्या वजह है? अस्सलाम वालेकुम हनीफ साहब। देखें, हमारे मुल्क में अदम इस्तेकाम आज से तो नहीं है, और ये जो जब हुकूमत, अपोजिशन और इदारे एक पेज पे नहीं होते तब ये अदम इस्तेकाम होता है। और सबसे बड़ा जो अदम इस्तेकाम होता है वो होता है पीपल्स राइट, यानी अवाम के हुकूक, जिस पे ये डाका डाल रहे होते हैं। और आज से नहीं, आप देखें बरसों हो गए, सालों हो गए, अवामी हुकूक पे डाका डाला जा रहा है। और आपने देखा भी जिस तरीके से मर्दमशुमारी में इन्होंने डाके डाले हैं, और 2017 की मर्दमशुमारी सबसे पहले उठाए, जिसे इन्होंने डिस्क्लोज़ ही नहीं किया था। कराची की आबादी उस वक्त इन्होंने 2.5 करोड़ दिखाई थी, और कहा गया कि इसे कम करके
لے کے آئیں. ڈکٹیشن دیا جاتا ہے نا ہمارے یہاں. تو اس کے بعد جب 2017 میں 2.5 کروڑ تھی میرے بھائی, تو آج 1.20 کروڑ کیسے ہو سکتی ہے؟ سوچنے والی بات ہے. اس وقت کراچی کی آبادی, یہ ہمارے حساب سے جو دانشور لوگ ہیں شہر کراچی کے, ممتاز سماجی لوگ ہیں جنہوں نے ایک عمر دی اس کراچی کو, ہمارے حساب سے 4 کروڑ سے ابو اس وقت کراچی کی آبادی ہے. تو یہ عدم استحکام کی وجوہات ہوتی ہیں. اب روزانہ کی بنیاد پہ بڑھتی ہوئی مہنگائی, یہ عدم استحکام. لوگوں میں چیز خریدنے کی سکت کا ختم ہو جانا, یہ عدم استحکام. تو یہ عدم استحکام کی جو پوزیشن ہے یہ تو سالوں سے ہے, لیکن اس کو کوئی حل کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. شجاع بھائی, پاکستان کی ری برانڈنگ میں امپورٹ ایکسپورٹ کا کتنا کردار اہم ہے؟ دیکھیے حنیف صاحب, تجارت کسی بھی ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے, اور ہماری تجارت اس وقت 0 پہ کھڑی ہے. یعنی ایکسپورٹ پروموشن بیورو کی میں آج سے 25 سال پہلے کی کارکردگی اور اب کی دیکھ رہا ہوں. ہمارا کاروباری طبقہ بری طرح متاثر ہے, رو رہا ہے. تمام انڈسٹریز بڑی بڑی بند ہو کے بنگلہ دیش چلی گئیں. المیہ ہے یہ, پاکستان کا ایک بہت بڑا المیہ ہے. دیکھیں, آپ کو فوری طور پہ ریفارمز لانے ہوں گے. دیکھیں, ایک صاحب تھے محمد محسن, ڈپٹی ڈائریکٹر تھے ایکسپورٹ پروموشن بیورو میں, اور نہایت ہی قابل آدمی ہیں وہ. اور اگر گورنمنٹ انہیں اپنا مشیر بنائے نا امپورٹ ایکسپورٹ کا, آپ یقین کریں میں حلفیہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی تجارت آسمان پہ پہنچ جائے گی. اتنے قابل آدمی ہیں, لیکن ہمارے یہاں قابل لوگوں کی قدر ہے کب؟ اس وقت وہ ایسے میں ٹیکسٹائل کالج جو کورنگی میں ہے, ٹیکسٹائل انڈسٹریز, وہ ایسے میں رضوی صاحب نے ان کی ایما پر بنوایا تھا, اور یہ کہا تھا کہ اگر آپ اس کو چلائیں گے تب میں یہ بناؤں گا. تو ان کی وجہ سے یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے یہ کالج بنا. آج سینکڑوں طالب علم وہاں سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. یعنی گارمنٹس کی ایک ایک چیز جو ہے اس کی تعلیم حاصل کی جا رہی ہے. ہمارے یہاں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ سلیکشن نہیں ہے, مطلب نااہل لوگوں کی ایک پوری ظفر موج ہے, ہر سیٹ پہ نااہل بیٹھا ہوا ہے. نااہلیت کی وجہ سے بھی تو ملک کا یہ حال ہے, اور کرپشن کی وجہ سے. بات یہ ہے, اب آپ نے ریفارمز کرنے ہیں, آپ نے فیکٹریز لگانی ہیں, انہیں بجلی میں ریبیٹ دینا ہے, انہیں گیس میں ریبیٹ دینا ہے, روڈیں وہاں کی انڈسٹریل ایریا کی بہترین ہونی چاہیے, وہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اچھی ہونی چاہیے, تب تو تجارت اچھی ہوگی نا بھائی. آپ کے پاس تو ہنرمند لوگوں کی کوئی کمی نہ پہلے تھی نہ اب ہے, پہلے بھی نہیں تھی, لیکن آپ کے جتنے قابل اور پڑھے لکھے ہنرمند لوگ تھے وہ حالات سے تنگ آ کے پاکستان کو چھوڑ کے جا چکے. وہ اپنی تمام تر صلاحیتوں کو باہر والے اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں, آپ نے نہیں اٹھایا. جیسے میں نے ابھی آپ کو محمد محسن صاحب کی مثال دی, ریٹائرڈ آفیسر ہے, پاکستان ٹریڈ مارک ڈپارٹمنٹ کے پہلے رجسٹرار بھی رہے. ایسے لوگوں کو مشیر بنانا چاہیے نا بھائی, جو تجارت کے الف بے تے جانتے ہوں, جنہوں نے سارے ممالک کا دورہ کیا ہوا ہو, سمریز بنا کے گورنمنٹ کو دی ہوں کہ بھائی یہ چیز فلانے ملک میں گیا تھا, وہاں میں نے اس چیز کی کمی ہے, اگر یہ کمی ہم نے پوری کر دی تو ہم یہاں سے بہترین تجارت لے سکتے ہیں. ایسی سینکڑوں سمریاں ان کی ایکسپورٹ پروموشن بیورو کی فائلوں میں موجود ہے. یہ میں ایسی اہم بات آپ کو بتا رہا ہوں, شاید ہی کبھی کسی نے بتائی ہو. پراپر بندے کا نام بتا رہا ہوں کہ ایسے ایسے قابل لوگ موجود ہیں. اچھا شجاع بھائی, یہ بتائیے گا, اس مرتبہ رمضان کے اندر جو خرید و فروخت کے لیے بڑی جو کم ریشو آیا ہے, تاجر برادری پریشان ہو گئی ہے, اور کئی لوگ جو ہے نا, جو بیچارے گارمنٹس والے تھے اور جو بڑی بڑی فیکٹریاں تھیں جنہوں نے کافی مال بنا کے رکھا ہوا تھا کہ عید میں سیل ہوگا, وہ تو بالکل ایسے ہی رکھا رہا. بڑے مسئلے مسائل ہو گئے لوگوں کے لیے, بڑی مایوسی کا شکار رہی ہے عوام پاکستان کی. حنیف صاحب, بات یہ ہے کہ
ہمارے یہاں صرف اعلانات ہوتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں، عمل نہیں ہوتا۔ آج پاکستان کا جو حال ہے وہ اسی بے عملی کی وجہ سے۔ دنیا میں گورنمنٹ جو اعلان کرتی ہے نیکسٹ ڈے اس پہ امپلیمنٹیشن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، انہوں نے کہا جی مزدور کی کم سے کم تنخواہ 25,000 روپے ہوگی۔ مجھے یہ بتایا جائے کہ کس مزدور کو یہ 25,000 دے رہے ہیں؟ کسی ایک کو دیے؟ یہ اعلان سرٹیفائیڈ ہو چکا ہے، اسے اعلان کو بھی میرا خیال 1 سال ہو گیا، کسی کو نہیں مل رہی۔ آپ میرے ساتھ چلیں نا، میں آپ کو بتاتا ہوں، فیکٹریوں میں 12,000 سے اگر زیادہ مل رہے ہوں تو میں اپنی ناک کٹوا دوں گا، یا 14,000، اور جو بہت سینئر اور بہت زیادہ کام کرنے والے مزدور ہیں انہیں 18,000۔ وہ یہ قول و فعل کا تضاد جب تک ختم نہیں ہوگا گورنمنٹ کی سطح پہ، میرے بھائی کیسے جو ہے لوگ خریداری کر سکیں گے، کھا سکیں گے؟ یعنی مہنگائی بڑھ رہی ہے 100%، آمدنی بڑھ رہی ہے 5%۔ کیسے کھائے گا بھائی؟ وہ کھائے گا تو پہن نہیں سکے گا، پہن لے گا تو علاج نہیں کرا سکے گا، علاج کرا لے گا تو… اب دیکھیں عمران خان نے ہیلتھ کارڈ جاری کروائے تھے، بہت ہی اچھا اقدام تھا، میں اپریشیٹ کرتا ہوں عمران خان کے اس کام کو۔ 10 لاکھ تک اس کارڈ کی ویلیڈیٹی تھی، خوب استعمال کیا غریبوں نے، بہت خوش ہوئے، بہت عمران خان کو دعائیں تھیں۔ لیکن کیا ہوا؟ یعنی کراچی میں تو ایسا لگتا ہے کوئی غریب ہے ہی نہیں نا بھائی، کراچی اور سندھ تک تو آیا نہیں نا وہ کارڈ کراچی والوں میں سے تو کسی ایک کو نہیں ملا۔ خیر، لیکن جب دوسری گورنمنٹ آئی تھی اس کو لے کے چلنا چاہیے تھا نا یار۔ مطلب ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ اچھے اقدام کو آگے لے کے نہیں چلا جاتا، اس میں وہ اچھے اقدام میں کرپشن ڈھونڈتے ہیں کہ یار یہاں سے مال کیسے ملے گا۔ عمران خان نے 10 لاکھ روپے کا کارڈ جاری کیا ہے، اگر ہم کریں گے تو ہمیں کتنا مال ملے گا انشورنس کمپنی کی طرف سے؟ یہ جب تک تھنکنگ ختم نہیں ہوگی نا میرے بھائی، یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اب وہ شلوار قمیض جو 1,000 روپے میں پہن لیا کرتا تھا غریب آدمی عید بقرعید پہ، وہ بھی 3,000 کا تھا میرے بھائی۔ اچھا شجاع بھائی، یہ سسٹم ہمارا کیسے صحیح ہوگا؟ ہماری تو سمجھ سے باہر ہے کہ یہ سسٹم تو بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا ہے۔ دیکھیں حنیف صاحب، یہ سسٹم جب صحیح ہوگا جب ہر آدمی، ہر ادارہ ایمانداری سے چلے گا، جب یہ ملک کرپشن سے پاک ہوگا، جب سیاستدان کرپشن سے پاک ہوں گے، جب بیوروکریٹس ٹیکنوکریٹس کرپشن سے پاک ہوں گے، تب یہ جا کے بہتری آئے گی۔ آپ مجھے بتائیے، میں آپ کو ایک بڑی پیاری بات بتاؤں، 1990 میں جنیجو صاحب آئے، انہوں نے اعلان کیا کہ کسی بھی افسر کو 800 سی سی گاڑی سے زیادہ کی گاڑی نہیں ملے گی۔ اچھا، 800 سی سی میں کم پیٹرول بھی جلتا ہے، چھوٹی گاڑی ہوتی ہے۔ تمام بیوروکریٹس کے پاس، کمشنر ڈپٹی کمشنر کے پاس وہ تھی۔ یہ 90 کی بات بتا رہا ہوں۔ لیکن ہماری یہ جو افسر شاہی ہے اور سرمایہ دارانہ نظام اور وڈیرا شاہی، یہ لوگ کہاں پسند کرتے ہیں؟ ان کی اولادیں کمشنر ڈپٹی کمشنر بننا شروع ہو گئی، افسر بننا شروع ہو گئیں، میرٹ کا جنازہ نکالا گیا۔ اب آپ دیکھو، ایک اسسٹنٹ کمشنر کی گاڑی 40 کروڑ روپے کی ہے یار، ہیں؟ اور پروٹوکول الگ، روڈ پہ نکلتا ہے تو 4 گارڈ، اور اس کا کام کیا ہے علاقے کو دیکھنا۔ مجھے بتائیں کہ آپ روز روڈ پہ کسی اسسٹنٹ کمشنر کو، ڈپٹی کمشنر کو دیکھ رہے ہیں؟ آپ اتنے سینئر صحافی ہیں، مجھے بتائیں نا، کیا روز نظر آتے ہیں آپ کو کوئی؟ انتظامیہ کے لوگ روڈ پہ نہیں آتے نا، صرف ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ تو میرے بھائی، بڑی بڑی گاڑیاں، لینڈ کروزر، بلٹ پروف، بم پروف، یہ سب ان سے لی جائیں۔ آپس میں محبت رکھیں، فرقہ واریت اور لسانیت کو پھینک دیں، اس پاکستان سے اٹھا کر پھینک دیں۔ انصاف کا بول بالا ہو، میری تو دعا ہے اللہ کرے انصاف کا بول بالا ہو، انصاف منہ سے بولے کہ ہاں میں انصاف ہوں،
پھر آپ دیکھیں پاکستان کیسی ترقی کرتا ہے. اربوں ڈالر باہر لے گئے بھائی, اربوں ڈالر سرمایہ کاری. میں یہ بڑے بڑے یہ لیڈر, ان کی اولادیں 7 پشتوں تک بھائی کبھی بھی بھوکی نہیں مریں گی, اتنا کما چکے ہیں بھائی یہ, پھر بھی اقتدار میں بیٹھے ہیں, پھر بھی عوام سے جھوٹ بول رہے ہیں. یار انہیں شرم ہے یا غیرت نہیں ہے میرے بھائی. بس دعا کریں مل کے پاکستان کے لیے. پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد. اچھا شجاع بھائی, ہمارے جو اوورسیز پاکستانی آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو کوئی پیغام, کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں بیرون ممالک جو میرے پاکستانی بھائی موجود ہیں انہیں میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا را پاکستان کے لیے اگر وہ کچھ کر سکتے ہیں تو ضرور کریں. پاکستان آخر میں سب نے آپ نے پاکستان آنا ہے, بھلے شہریت ہی کیوں نہ ہو. اپنے وطن سے سب کو پیار ہوتا ہے, اپنی مٹی سے سب کو پیار ہوتا ہے. میں بھی جاتا ہوں, یقین کریں 1 مہینے سے زیادہ نہیں رک پاتا کیونکہ مجھے پاکستان سے بے انتہا پیار ہے. میں بھی رہ سکتا ہوں, نہیں رہتا کیونکہ مجھے پاکستان سے, پاکستانیوں سے بے پناہ پیار ہے. اور جو اوورسیز پاکستانی اللہ ان سب کو سلامت رکھے, وہ دام در میں سخن اپنا کردار ادا کرتے چلے آئے اس پاکستان کے لیے. اور میں تو ایک بات جانتا ہوں, پاکستان میں اتنے بڑے بڑے پولیٹیشین, بڑے بڑے چور ڈاکو موجود ہیں, اگر ان کا دل پگھل جائے اور وہ باہر سے اپنے ڈالر لے آئیں تو پاکستان کا قرضہ ویسے ہی اتر سکتا ہے. لیکن الحمدللہ ہمارے اوورسیز پاکستانی بھائی ہمیشہ دل کھول کے پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں, چیریٹی کرتے ہیں پاکستان کے لیے. ہماری افسوس تو یہی ہوتا ہے مجھے کہ صحیح ہاتھوں میں جو ہے نا وہ چیریٹی نہیں پہنچ پاتی ان کی. وہ پاکستان کے لیے جیتے ہیں, وہ پاکستان کے لیے مرتے ہیں, لیکن افسوس کہ انہیں ووٹ دینے کا حق نہیں ہے. بھائی میری تو گورنمنٹ سے مطالبہ ہے کہ جس دن پاکستان میں جنرل الیکشن ہو, اوورسیز پاکستانیز کو بھی اپنی حق رائے دے گی استعمال کرنے کی اجازت ملنی چاہیے. وہ بھی وہاں سے بیٹھ کے ووٹ دیں, وہ بھی وہاں سے بیٹھ کے پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر ہی رہے ہیں. وہ دیکھیں نا ان سب کی فیملیز یہاں ہیں, وہ ریونیو بھیجتے ہیں پاکستان, پاکستانی گورنمنٹ کو بھیجتے ہیں, لیکن آپ انہیں کیا سہولتیں دیتے ہیں؟ ایئرپورٹ تک پہ تو ان بیچاروں کو سہولت نہیں ملتی. وہ آتے ہیں یہاں سے جاتے ہیں تو انہیں وہ سہولت نہیں ملتی. گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ اپنے اوورسیز پاکستانی بھائیوں کو فل سپورٹ کریں. جس ملک میں وہ ہیں وہاں کے جو کونسلیٹس ہیں انہیں ہدایت دی جائے کہ ان کے کام فوری طور پہ ارجنسی کے اوپر کیے جائیں, ارجنٹ بنیاد پہ ان کے سارے کام کیے جائیں. اوورسیز پاکستانی ریڑھ کی ہڈی ہیں پاکستان کی معیشت کے لیے. اس وقت میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے تمام اوورسیز پاکستانی بہن بھائیوں کو. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شجاع صغیر صاحب, آپ ہمارے پروگرام ریبرینڈ پاکستان میں تشریف لائے ہو. آپ ہمیشہ بہت مفید اور بڑی اچھی فکر انگیز گفتگو کرتے ہیں ہمارے پروگرام کے اندر. اور ظاہر سی بات ہے ہمارے پاکستان کے اندر جو اس وقت مسئلے مسائل چل رہے ہیں, سیاسی گہما گہمی الگ ہے اور بارڈر پہ بھی بڑی کشیدگی ہے, بہت سارے اندرونی مسائل بھی ہیں, ہمارے بیرونی بھی مسائل بھی ہیں, اور ہمارا جو روپیہ ہے وہ قدرے گرتا چلا جا رہا ہے, ڈالر اوپر بڑھتا جا رہا ہے, عوام جو ہے مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے. اس حوالے سے بھی ہم بہت پاکستان کی عوام پریشان ہے کہ اس کا کیا حل ہوگا. مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کے ان تمام مسئلے مسائل کو حل کرے گا, اور ہم سب نے مل کر دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو ایک مستحکم پاکستان بنائے, ایک آگے بڑھنے والا پاکستان بنائے, اور ہم ترقی کریں. تب ترقی ہم کر سکتے ہیں جب ہم ایک ہو جائیں, ایک سوچ سوچیں, پاکستان کی بقا کے لیے سوچیں, پاکستان کی افواج کے لیے اچھا سوچیں. ہم آپس میں لڑنے جھگڑنے کے بجائے ایک پاکستانی ہو کر اپنے ملک کا سوچیں گے تو یقیناً ہمارا پاکستان بہت آگے بڑھے گا. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ محمد حنیف خان کو پروگرام ریبرینڈ پاکستان سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ناظرین, مائی نیم از وقار علی خان. آئی ایم دا سی او اینڈ دا ایگزیکٹو پروڈیوسر آف او پی ٹی وی گلوبل. آپ دیکھ رہے ہیں او پی ٹی وی گلوبل.
नाज़रीन याद रखिए ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख्यालात आप तक पहुँचाते हैं और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए OPTV ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब OPTV ग्लोबल। भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फ़ोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. So what distinguishes Expert MRI from other privately held companies is the fact that we are a very research and innovation based company. So the patients do have that freedom to be able to get up and leave, and they have the ability to directly speak to the technician. I recommend Expert MRI because proper diagnosis leads to proper treatment. So Expert MRI is focused on accurate diagnosis that then leads to accurate treatment. The key to accurate treatment is accurate diagnosis. We are Expert MRI, the advanced radiology practice in Southern California. We've just built a cutting-edge imaging center in Culver City, Los Angeles, and partnered with Siemens to offer some of the most advanced AI-enhanced radiology systems available anywhere. Our new state-of-the-art 3 Tesla MRI features an extremely wide opening and supports weights of up to 550 pounds for patient comfort, along with super quiet operation and scan times less than half of those other scans. OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku.